नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज हमारा तफ़सीर कुरान एक साला कोर्स का पहला सबक है और इस सबक के अंदर हम कुरान मजीद के नुज़ूल, कुरान मजीद की हिफाजत और कुछ तफसीरी असूलों का जायज़ा लेंगे और हम ये समझेंगे कि कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ने कैसे की और कुरान मजीद को जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया, फिर सहाबा ने आगे समझाया, तो बाद में आने वाले लोगों ने तफसीर के कुछ उसूल वज़ा किए कुरान को समझने के लिए। तो वो उसूल क्या क्या हैं, तो इसके बारे में आज हम इंशाअल्लाह थोड़ा सा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और फिर समझने के बाद अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। तो सबसे पहली बात कुरान मजीद के बारे में ये है कि कुरान मजीद एक दफ़ा पूरा नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि इसकी मुख्तलिफ़ आयात ज़रूरत और हालात की मुनासबत से नाज़िल की जाती रही हैं। इसलिए कि अहद रिसालत में यह मुमकिन नहीं था कि शुरू ही से इसे किताबी शक्ल में लिख कर महफूज कर लिया जाए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान करीम को दूसरी आसमानी किताबों के मुकाबले में ये इम्तियाज़ अता फ़रमाया था कि इसकी हिफाजत कलम और कागज़ से ज़्यादा हुफ़ाज़ के सीनों से करवाई जाए। तो मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि मैं तुम पर एक ऐसी किताब नाज़िल करने वाला हूँ जिसे पानी नहीं धो सकेगा। तो मतलब ये है कि दुनिया की आम किताबों का हाल तो ये है कि वो दुनियावी आफात की वजह से ज़ाया भी हो जाती हैं। तो चनाचे तौरात, इंजील और दूसरे जो आसमानी सहाइफ़ हैं वो इसी तरह नाबूद हो गए, लेकिन कुरान करीम को सीनों में इस तरह महफूज कर दिया जाएगा कि उसके ज़ाया होने का कोई भी ख़तरा बाकी नहीं रहेगा। चनाचे इब्तिदाई इस्लाम में कुरान करीम की हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है वो हाफ़ज़े पर दिया गया। शुरू में जब वही नाज़िल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अल्फाज को इसी तरह दोहराने लगते थे ताकि वो अच्छी तरह याद हो जाएं। तो इस पर ये आयात नाज़िल हुई थी कि ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन, कि ऐ पैगम्बर आप इस कुरान को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान को हरकत न दिया करें। यकीन रखें कि इसको याद करवाना और पढ़वाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस आयत में ये बात वाज़ेह हो गई कि कुरान करीम को याद रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐन नज़ूल वही के वक़्त जल्दी जल्दी अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ख़ुद ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा हाफ़ज़ा पैदा फ़रमा देगा कि एक मरतबा नज़ूल वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भूल नहीं सकेंगे। चनाचे यही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरानी आयात नाज़िल होती और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन याद हो जाती। तो इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कुरान मजीद का सबसे ज़्यादा महफूज गंजीना था, जिसमें अदना सी भी गलती या तरमीम और तगय्युर का इम्कान भी नहीं था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद एहतियात के तौर पर हर साल जो है वो रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया करते थे। और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर किया था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुरान करीम के सिर्फ मानी की तालीम नहीं देते थे, बल्कि उन्हें उसके अल्फाज भी याद करवाते थे। और सहाबा को कुरान सीखने और उसे याद करने का इतना शौक़ था कि हर शख्स इस मामले में दूसरे से आगे बढ़ने की फ़िक्र में रहता था। और बाद औरतों ने अपने शोहरों से सवाए इसके कोई भी महर तलब नहीं किया था कि वो उन्हें कुरान करीम की तालीम देंगे। तो सैकड़ों सहाबा ने अपने आप को हर गम से आज़ाद करके अपनी ज़िंदगी इसी काम के लिए वक़फ़ की थी कि वो कुरान करीम को ना सिर्फ याद करते बल्कि रात को नमाज में उसे दोहराते रहते थे। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब कोई शख्स हिजरत करके मक्का से मदीना आता
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آ جائے۔ تو یہ تو میں نے کچھ ابتدائی احوال آپ کے سامنے رکھے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو خود بھی یاد فرمایا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھی یاد کرواتے تھے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو لکھا جاتا رہا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مدنی دور میں سب سے پہلے کتابت کی خدمت انجام دینے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مکی دور میں سب سے پہلے کتابت کی ذمہ داری قریش کے عبداللہ بن سعد بن ابی السرح نے انجام دی تھی۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کاتبان وحی کی تعداد 23 تھی، لیکن یہ خدمت بالعموم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ جو مشہور کاتبین وحی ہیں ان کے نام چند کے یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، حضرت زبیر بن عوام، حضرت خالد بن سعید بن العاص، حضرت عبان بن سعید بن العاصم، حضرت حنظلہ ابن ربی، حضرت معقیب بن ابی فاطمہ، حضرت عبداللہ بن ارقم الازہری، حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عمر بن العاص، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت زید بن ابی ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 23 نام ذکر کیے ہیں اور ہر ایک کے حالات بھی بیان کیے ہیں کہ یہ کاتبین وحی تھے۔ قرآن مجید جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا، دوسرا صحابہ کو یاد کروایا جاتا، اور تیسرا کہ قرآن مجید کو لکھا جاتا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت قرآن مجید جو ہے وہ مکمل طور پہ لکھا جا چکا تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا، متفرق طور پہ کسی کے پاس چند صورتیں لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس چند آیات لکھی ہوئی تھی، مکمل ایک کتاب کی شکل میں قرآن مجید لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن متفرق طور پہ چند آیات، چند صورتیں یہ مختلف صحابہ کے پاس موجود تھیں، اور اس طریقے سے پورا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے یہ لکھا ہوا موجود تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، تو عہد نبوی میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا قرآن لکھا جا چکا تھا لیکن ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ الہام کیا کہ قرآن کے حفاظ تو ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ قرآن کو جو مصحف جو ہے واحد میں مرتب کرنا تقاضائے مصلحت ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بار بار بتانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی اس پر راضی ہو گئے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم مرتب کروانے کے لیے اور کتابی شکل دینے کے لیے ان کو متعین کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جامع قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے متفرق صحیفوں کو مجتمع کر کے ایک مصحف واحد کی شکل دی تھی، ورنہ جامع قرآن تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے کہ پورا قرآن آپ کے قلب میں محفوظ تھا، آپ نے خود پورے قرآن کو اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اور آیات و سور کی ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بتائی ہوئی ہے، مگر مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی آیات کو یکجا کرنا، ترتیب دینا اور کتابی شکل دے کر مستند سرکاری نسخہ تیار کرنا، یہ بہت بڑا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی منقبت ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہی اس کی تجویز دی تھی کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع ہونا چاہیے۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام
جو ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد عبد خیر کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ابو بکر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کو 2 تختیوں کے درمیان جمع کیا تھا۔ علامہ علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصاحف کے بارے میں سب سے بڑا جو اجر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو 2 تختیوں کے درمیان جمع کیا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ تھوڑی سی تفصیل، یہ عہد صدیقی میں جو جمع قرآن تھا اس کی تفصیل بخاری شریف میں بیان ہوئی ہے، تو یہ میرا اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا، تو میں جب آپ کے پاس حاضر ہوا تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ عمر کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سے قاری شہید ہو گئے ہیں، اگر اسی طرح مختلف محاذوں پر قرآن کے قاری شہید ہوتے رہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ قرآن کا زیادہ حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو میں تو یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا حکم دیجیے۔ تو میں نے عمر کو کہا تھا کہ تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے۔ وہ یہ بات بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ اس کے لیے میرا سینہ کھل گیا اور میری بھی وہی رائے ہو گئی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تم ایک عقل مند اور دانش مند نوجوان ہو، ہم کو تمہاری مہارت اور دیانت میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قرآن لکھا کرتے تھے، تو پس تم قرآن کو تلاش کر کے اکٹھا کر لو۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھ پر پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا بوجھ ڈالتے تو وہ کام مجھ پر اتنا بھاری نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنا بھاری محسوس ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یہ اچھا کام ہے، اور وہ یہ بات بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا سینہ بھی اللہ نے اس کام کے لیے کھول دیا۔ تو پس میں نے قرآن کریم کی تلاش شروع کی، کھجور کے پتوں سے، باریک پتھروں سے اور لوگوں کے سینوں سے میں قرآن کریم کی آیات جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں جو ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھیں اور ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھی، یعنی لکھی ہوئی موجود نہیں تھی کسی اور کے پاس۔ البتہ یہ ہے کہ ویسے آیات زبانی تو بہت سے صحابہ کو یاد تھی، لیکن لکھی ہوئی صرف ایک صحابی کے پاس تھی، تو ان سے وہ 2 آیات ملی، ان کے علاوہ کسی اور سے نہیں ملی تھی۔ تو یہ جمع کردہ جو صحیفے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ تھے، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تحویل میں تھے، اور پھر ان کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، تو ان کے پاس جو ہے یہ نسخے رکھ دیے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو شروع میں یہ شبہ تھا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بار بار سمجھانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس پہ شرح صدر ہو گیا، اور قرآن کریم اس طرح جو ہے وہ جمع ہوا۔ تو جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا تو اگر کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیتیں لے کر آتا تو وہ 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنی یادداشت سے اس کی توثیق فرماتے تھے، اور پھر دوسرا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگایا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہے مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے، لہذا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے حافظے سے اس کی توثیق فرماتے تھے۔ اور تیسرا اصول یہ تھا، تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ گواہیاں اس بات پر بھی لی جاتی تھی کہ یہ لکھی ہوئی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دی گئی تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تصدیق فرما دی تھی کہ یہ ان حروف سبع کے مطابق ہے جن پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ چوتھا ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان لکھی ہوئی آیات کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ کار کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی کتابت میں زیادہ سے زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے اور صرف حافظے پر اکتفا کرنے کی بجائے بعینی ہی ان آیات سے نقل کیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جب نسخہ مکمل تیار ہو گیا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہا، پھر اس کے بعد وہ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس، اور پھر تیسرے نمبر پہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا۔ یہ جو نسخہ لکھوایا گیا تھا، اس نسخے کی چند خصوصیات تھیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مثلا پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس نسخے میں آیات قرآنی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب تھی، لیکن صورتیں مرتب نہیں تھیں، ہر صورت جو ہے وہ الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ اس نسخے میں 7 حروف جمع تھے، اور تیسرا یہ تھا کہ یہ نسخہ جو ہے خط ہیری میں لکھا گیا تھا، اور چوتھی اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف وہ آیتیں درج کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، اور پانچویں اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ نسخہ تمام امت کے اجماع تصدیق کے ساتھ تیار ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جمع قرآن سے متعلق یہ تفصیلات ذہن میں رہیں تو اس روایت کا مطلب بھی ہمیں اچھے طرح سمجھ آ جاتا ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جمع کر لیا تھا۔ اس لیے جہاں تک آیات قرآنی کے انفرادی مجموعوں کا تعلق ہے تو وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ اور بھی متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تیار کر رکھے تھے، لیکن ایسا معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجماعی تصدیق سے مرتب کیا گیا ہو وہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کروایا۔ عہد صدیقی میں جو لغات سبع میں سے صرف لغت قریش میں مصحف تیار کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی، اس لیے کہ اس دور میں لغات کے اختلاف کی وجہ سے خصومتیں اور جھگڑے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور یہود و نصارہ کی طرح فرقہ بندی کا خطرہ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح اسلامی ریاست کے مختلف علاقوں کے مراکز کو خلافت کی نگرانی میں تیار کردہ مصحف کی نقول بھیجنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی تھی، بلکہ حفاظت قرآن کے لیے صرف ایک نسخہ تیار کروا کر دارالخلافہ میں رکھ دیا گیا تھا۔ تو یہ نسخہ جو ہے بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا، اس لیے کہ اس میں ہر صورت کی آیات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق لکھی گئی تھیں، لیکن صورتیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں۔ تو عہد عثمانی میں چونکہ لغات کے اختلاف کی وجہ سے خصومات اور تنازعات بھی رونما ہونے لگے تھے، اور اس اختلاف کی وجہ سے تفرق اور تحزب کا خطرہ بھی محسوس ہو گیا تھا، تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مشورے سے ایک لغت یعنی لغت قریش میں مصحف واحد تیار کروایا، مختلف نقلیں تیار کروا کے ریاست کے مختلف مراکز کو بھیج دی۔ تو یہ تھوڑا سا فرق تھا، جو قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا اور جو قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع ہوا، تو اس کے اندر یہ فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی بھی دلیل ہے، حقانیت کی بھی دلیل ہے۔ قرآن پاک نے ایک چیلنج کیا ہے کہ جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ہے کہ جو قرآن کو سچا نہیں سمجھتا، تو ان کے لیے قرآن نے جو ہے وہ چیلنج کیا کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تیار کیا ہے، خود سے گڑھا ہے، تو تمہیں چیلنج ہے کہ قرآن جیسی، پہلے تو چیلنج تھا 10 صورتیں بنا لاؤ، پھر چیلنج یہ کیا گیا کہ قرآن جیسی جو ہے وہ ایک صورت ہی تم لے آؤ۔ اب ہم تفسیر کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تفسیر کسے کہتے ہیں، تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے، تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے، تفسیر کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تو یہ ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ تفسیر کی ضرورت کیوں ہے، تفسیر کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے، اس کی کیا وجہ بنتی ہے۔ تو اس کی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول جن لوگوں میں ہوا وہ اہل زبان تھے اور اس کے حقائق اور لطائف کو سمجھتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کی دنیا معترف تھی، بلکہ وہ اپنے علاوہ اور لوگوں کو اجمی گونگے ہی سمجھتے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو اپنے آپ کو قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو ان کی زبان دانی کے متعلق جو ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صاحب زبان تھے اور مخلوق میں سب سے بہتر کلام کے معنی کو سمجھنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت شدت علم اور فرط محبت و عقیدت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا یقین نہیں آتا تھا، بلکہ وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کہے گا میں اس کا جو ہے وہ سر قلم کر دوں گا۔ اس کی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ سب سے افضل درجہ وہ دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن صحابہ کو سمجھایا، پھر صحابہ نے وہ آگے یعنی قرآن پاک تو سمجھایا، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی معنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سمجھائے، صحابہ نے آگے تابعین کو سمجھائے، اور پھر اس سے جو ہے وہ چند اصول مرتب ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو جو متقدمین ہیں ان کی رائے ہے کہ تفسیر کے معنی وضاحت کے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک تفسیر کی تعریف گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے مسائل اور موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تفسیر جو ہے وہ چند قواعد کا نام نہیں جیسا کہ دیگر علوم میں میسر آ جاتے ہیں۔ اس بنا پر تفسیر کی توضیح میں یہی تعریف کافی ہے کہ تفسیر جو ہے وہ کتاب اللہ کے مطالب کو بیان کرنے کا نام ہے۔ تو جو متقدمین مفسرین ہیں انہوں نے علوم یا مطالعات شرعیہ کو حسب عادت کسی نہ کسی اعتبار سے ایک ضابطے کی صورت میں جمع کر دیا۔ انہی میں سے تفسیر بھی ایک علم ہے۔ علوم شرعیہ میں یا الفاظ قرآن کے تلفظ صحت سے بحث کرنا علم قرات کہلاتا ہے، یہ ان کے نزدیک ہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ سند کے اعتبار سے جانچ پڑتال جو ہے یہ علم حدیث کہلاتا ہے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البرہان میں علم تفسیر کی ایک مختصر تعریف کی ہے کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کا فہم حاصل کیا جا سکے اور اس کے معنی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکمتوں کا بھی استنباط کیا جا سکے۔ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی تعریف اس طرح کی ہے کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم و مدلول، ان کے انفرادی اور ترکیبی احکام اور ان معنی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصطلاح میں تفسیر کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں نزول آیات، ان کے متعلقہ واقعات اور قصے، اسباب نزول، مکی اور مدنی آیات کی ترتیب، صورتوں کی ترتیب، محکم اور متشابہ کا بیان، ناسخ منسوخ، خاص و عام، مطلب اور مقید، حلال و حرام، وعد و وعید اور امر و نواہی، عبرت اور امثال وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ تو تفسیر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ تفسیر ایسا علم ہے جس میں انسانی طاقت کی حد تک اس امر سے بحث کی جاتی ہے کہ الفاظ قرآنی سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی جو تعریف ہے وہ اس طرح کی ہے کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں اسباب نزول آیات، ان سے متعلق واقعات اور قصص پر کلام کیا جاتا ہے۔ تفسیر کا جو مادہ ہے وہ تفسرہ ہے، یہ وہ پانی ہے کہ جس میں طبیب جو ہے وہ دیکھ کر مریض کے متعلق بتاتا ہے۔ اسی طرح تفسیر میں آیات کے شان نزول اور اس سے متعلقہ قصے کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ تو تفسیر کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ نہیں لائیں گے وہ کوئی مثال مگر ہم آپ کے پاس اس سے بہتر اور عمدہ بیان لائیں گے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں تفسیر سے مراد تفصیل اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تفسیر سے مراد بیان لیا ہے۔ امام زمخشری جو ہیں وہ اس آیت کے تحت اس طرح لکھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس اپنے باطل سوالوں میں سے کوئی باطل سوال لائیں گے جو باطل ہونے میں ایک مثال ہوگا، تو ہم آپ کے پاس اس سے بہتر جواب لائیں گے جو حق ہونے میں اپنی مثال ہوگا اور ان کے سوالات کا جو ہے وہ درست جواب ہوگا،
اور جس چیز پر کلام دلالت کرے اس کو کھولنے کا نام تفسیر ہے۔ تو یہ تفسیر کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی کہ تفسیر کا لفظ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور تفسیر جو ہے وہ قرآن پاک میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، وہاں پہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ اب تفسیر کا لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور اس کی وضاحت یعنی ترجمہ و تشریح جو ہے اہل اسلام کے لیے عربی میں کرتے۔ تو یہ جو وضاحت کا لفظ ہے اس کے لیے وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ آگے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ تم کہو کہ اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت کے اندر بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ربا کی جو آخری آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ نے اس کی ہمارے لیے تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ تو یہاں پہ جو تفصیل کا لفظ ہے یہ حضرت عمر نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ یہ ہے یفسروها۔ تفسیر کی چند قسمیں ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن ہے، تفسیر القرآن بالحدیث ہے، اور تفسیر القرآن باقوال صحابہ ہے۔ یہ تفسیر کی کچھ قسمیں ہیں۔ تو قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہوتی ہے جو قرآن کی تفسیر جو ہے وہ حدیث سے کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ تفسیر کا وہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے نہ ملے، حدیث سے وضاحت نہ ملے، پھر صحابہ سے لے لی جائے، اور اگر تینوں میں سے نہ ملے، قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ملے، قرآن کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ صحابہ سے نہ ملے، تو پھر جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جو خیر القرون کے دور ہے، تو ان سے لی جاتی ہے۔ تو لیکن سب سے جو اول درجہ تفسیر کا ہے، قرآن کو سمجھنے کا ہے، وہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ہے۔